डबल मस्ती, भरपूर मज़ा, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़, मेरा और आपका साथ, तो फिर देखना ना भूलना मॉर्निंग विद बाबर अली सीज़न 2। जग दे फटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थोड़ा होस्ट बाबर अली मॉर्निंग विद बाबर अपने तमाम नाज़रीन नूं खुश आमदीद कहना और उम्मीद करना कि अज दिन का आगाज़ थोड़ा बड़ा सोहना होवे। दुख परेशानियां तकलीफां थोड़े तो कोसों दूर हैं। तालीम दा होना, तालीम हासिल करना बड़ा अहम है और मेरा अज दा टॉपिक भी तालीम है और तालीम दे निज़ाम मौजूदा निज़ाम नाल क्या तुसी लोग इत्तफाक करदे हो या तालीमी निज़ाम नूं हुण कुछ उहदे च बेहतरी करने की ज़रूरत है। अज मुहल्ले गलियां च नुकड़ां च जिहड़े अकैडमियां या स्कूल या ब्रांचेस जिहड़ी बन गई ने, क्या यह सब कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा? ये एक सवालिया निशान है। ये असी अज गल करांगे, मेरे मोहतरम मेहमान मेरे नाल अज इत्थे मौजूद होणगे और तालीमी निज़ाम उत्ते असी गल करांगे, लेकिन ब्रेक तो बाद। मैं ब्रेक ते जा रहा हूँ, ब्रेक तो बाद गल करांगे। प्लीज़ टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक तो बाद थोड़ी खिदमत हाजिर और मेरे नाल मौजूद ने मेरे मेहमान अख्तर जावेद साहब, कंसल्टेंट ने UNDP दे, नाल ही तशरीफ फरमान सगीर अहमद साहब, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कंसल्टेंट। में दोवां मेहमानां नूं वेलकम कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है जी? खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अख्तर जावेद साहब, तालीमी निज़ाम ते असीं गल कर रहे हैं ते निज़ाम तालीम दा हुण मैं की कहां, मैं तुहाडे कोल ही पुछना कि ठीक चल रहा है, इनू बेहतरी की लोड़ है और लोड़ है तो क्यों है, और अगर थोड़ा जहा पिछों अगर असी शुरू हो जावां तो ज़्यादा बेहतर होएगा, ताकि अज के प्रोग्राम से असी जो लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन देनी, लोगों को एक साड़ा प्रोग्राम देखण ते उन्होंने पता चले कि निज़ाम की जिहड़ी कह लो इट जिहड़ी पहले खराब रखी गई है वो कित्थों रखी गई है और उन्होंने बेहतरी लिए की किस तरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि वो बेहतरी आ सके। देखें, किसी भी चीज़ की एसेंस को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है और वो मुख्तलिफ रीजन्स में वेरी करता है। सही। आप अगर यूरोप की हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं या हमारे रीजन के इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, उसका कल्चर, उसकी डेवलपमेंट और उसकी डेवलपमेंट की जो फेजेज़ हैं उसको समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना ज़रूरी है। ठीक है। वहाँ की कल्चरल नॉर्म, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ की मोराइज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं ये होमो सैपियन है। होमो सैपियन जो था इसने डेवलपमेंट करके, यानी फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ टू से कि इसका 27 cc की ब्रेन कैपेसिटी थी और ये होमो फैबर बना। होमो फैबर का मतलब है कि ये इन्वेंटर ऑफ द टूल्स बने। ठीक है। ह्यूमन बीइंग इन्वेंटर ऑफ द टूल्स बना और उसने अपनी इस डेक्सटेरिटी की वजह से मुख्तलिफ जो सरकम चीज़ें थी उसके सराउंडिंग्स में उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया और फिर करते 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 एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा जहाँ पे उसने वर्ड्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। अच्छा। The basic bifurcation between a human being and the whole animal kingdom is कि human beings जो हैं वो एक ख़ास स्टेज पे जाके बोलना शुरू कर देते हैं, जिसको आज की ज़बान में आप मोड ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं कि एल्डोस हक्सले ने एक ऐसे लिखा जिसमें उसका नाम एडोनिस एंड अल्फ़ाबेट है। उसमें उसने कहा कि वी वुड हैव बीन लाइक हेयरलेस चिंपैंजीज हैड देयर बी नो लैंग्वेज, सो द क्रेडिट गोज़ टू लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कमाल जो इंसान का है, देखिए ना, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो अशरफुल अगर मखलूक़ात है तो दैट मीन्स कि उसकी जो फैकल्टी ऑफ इंटेलेक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी ये जो ग्रे बॉक्स है हमारा, जो सोचने की सलाहियत है, चीज़ों को समझने की सलाहियत है, वो बाकी एनिमल किंगडम से डिफरेंट है। अब उसको हमने यूटिलाइज ओवर द ईयर्स किस तरह से किया, ठीक है, कि हमारे पास जो सबसे पहले
ان رائٹنگ میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سائنز اور سمبلز استعمال ہوا تھا, سائنز اور سمبلز کے ذریعے چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا تھا. تو ہسٹری میں ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہمارے سامنے سب سے پہلے گریکس آئے, جس میں گریک لٹریچر ہمارے سامنے آیا, اور انہوں نے پہلی دفعہ کچھ لکھنا شروع کیا. اب لکھتے وقت ہمیشہ یہ دیکھیے کہ فلسفی, ریلیجن اور سائنٹیفک ایپسٹیمولوجی, ریلیجن, سائنٹیفک ایپسٹیمولوجی اور فلسفی, یہ تین ایسی برانچز ہیں جو ایک ہی وقت میں کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے اکٹھے کام کرتی ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ یونانیوں کے ہاں اٹ واز اے ہائیلی کریڈولس سوسائٹی, وہاں پہ ریلیجن وڈ رین سپریم. ریلیجن کیا تھا کہ جیسے یہ کہا جاتا تھا کہ اپولو واز دی گاڈ آف آرڈر اینڈ دیر از اندر گاڈ وچ از کالڈ ڈائونیسیس who is the god of disorder. تو اپولو اور ڈائونیسیس کی جکسٹا پوزیشننگ کی گئی انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایلیمنٹس آف گڈنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ ایول انکارنیٹ ہے, اور دونوں کی ایک انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں یہ جو ایکسٹریم سچویشنز ہیں یہ پیدا کی کہ فائنسٹ آف ورچوز بھی آپ کے اندر ہیں اور آپ ایول انکارنیٹ بھی ہیں. تو آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے مذہب نے جہاں پہ انہوں نے کہا اچھا یہ جوو ہے, یہ بھی ایک پورٹ فولیو اس کو اسائن کیا گیا ہے, یہ گاڈس آف بیوٹی ہے, ایفروڈائٹ ہے, مختلف انہوں نے ان گاڈسز کے نام, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اف یو آر ان اے پرابلم تو یو شوڈ گو ٹو دیٹ اوریکل. اوریکلز ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, تو اوریکل آف ڈیلفی, اوریکل آف پائتھو, اوریکل آف ٹیمینوس, یہ وہاں پہ اوریکلز تھے. تو آپ وین ایور یو یوز ٹو فیس اینی پرابلم تو یو وڈ گو ٹو دیٹ اوریکل فار دی سولوشن آف دیئر ایلز وچ یو یوز ٹو کنفرنٹ. وہ اس وقت وہاں پہ آپ جایا کرتے تھے اس کے سولوشن کے لیے. تو یہ تو ریلیجن کے ذریعے ایک انسان میں ریفائنمنٹ اور یہ نالج پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ سکے اور اپنی فیلنگس کو ان لٹرا ایکسپریس کر سکے. یہ ریلیجن کا رول تھا. سائملٹینیسلی آپ دیکھیں کہ فلسفی میں آپ کے سامنے ایرسٹاٹل, سوکریٹیز, پلیٹو کا پہلا ورک دی ریپبلک جو تھا وہ ورک اس پر بیس تھا کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں, جو وسیسیٹیوڈس لائی جاتی ہیں سوسائٹی میں, ان کو سمجھنے کے لیے, ان کی انٹریکیسز کو سمجھنے کے لیے کس طرح کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے انسانوں کے درمیان میں, جہاں پہ ایک فیملی یونٹ جو ہے وہ کس طرح سے یونائٹ کیا جا سکتا ہے, ایک انسان کا کیا رول ہوگا, ایک لٹریری فگر کا کیا رول ہوگا, یا اگر آپ نے نالج امپارٹ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ اختیار ہوگا. تو یہ فلسفی نے یہ رول پلے کیا, ریلیجن نے رول پلے کیا. پھر آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک ایپسٹیمولوجی نے بھی وہی کام کیا کہ سائنس نے کہا کہ یو ہیو ٹو میک آبزرویشنز, دین یو ہیو ٹو کلیکٹ ڈیٹا, پھر یو ہیو ٹو ڈیڈیوس کنکلوژنز, دین یو ہیو ٹو فارمولیٹ اے تھیوری, پھر آپ ایک رزلٹ پر پہنچیں گے. تو ہیومن انٹلیکٹ جو ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے ریلیجن, مذہب اور سائنس نے تینوں نے اسٹرائیو کیا کہ اس انسان کو ہم ایک ہیومنائزنگ فورس ڈیولپ کریں, اس میں ایک سویلائزنگ فورس ڈیولپ کریں جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس فیکلٹی آف انٹلیکٹ کو وہ ایسی رائٹنگز پروڈیوس کرے جو آنے والی جنریشنز کے لیے امپورٹنٹ ہو. تو یونانیوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ فرسٹ اے ڈی سے لے کے تقریباً 1300 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے, جو ڈارک ایجز ہے, ان ڈارک ایجز میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ڈیولپمنٹ ان دی سینس کہ کوئی چیز لکھی نہیں گئی, ان رائٹنگز ہمارے سامنے نہیں آئیں, لیکن اس وقت ریلیجن جو تھا اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ورکس تھے وہاں, سینٹ بینیڈکٹ کے ورکس تھے, سینٹ آگسٹائن کے ورکس تھے, اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ کلنگ دی ورلڈ آف بلڈ, فلیش اینڈ ڈیول بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ انسان تب ہی انٹلیکٹ کی وہ تمام منازل کو طے کر سکتا ہے اور خوبصورت طریقے سے انسان کی نسل کو آگے بڑھا سکتا ہے اور اپنے نالج کو آگے امپارٹ کر سکتا ہے, جب یہ تین چیزیں اس میں سے مائنس ہو جائیں گی. تو ریلیجن نے اور ریلیجن کی پریچنگز نے, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 7 کمانڈمنٹس آتی ہیں یا کچھ اس قسم کی باتیں آتی ہیں جہاں پہ یعنی سارا فوکس جو ہے, آپ قرآنک اسکرپچر دیکھیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر سگنیفیکنس نالج کی مثال ہی قرآن پاک دی, آپ دیکھیں اگر ایجوکیشن کی امپورٹنس اور اس نالج کی امپورٹنس اگر نہ ہوتی تو کیا آپ کا قرآنک اسکرپچر آپ پہلا صفحہ کھولتے تو اس میں لکھا ہوتا ریڈ ان دی نیم آف thy Lord who created you from a single clot, read and thy Lord is merciful who taught you how to write with a pen,
and taught you what you knew not. پہلا صفحہ ہے یہ. بلکہ میں گزارش کروں گا پہلا لفظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا اقرا کا اقرا کا ورڈ ہے. سبحان اللہ. So knowledge is important. That means nothing is more important in this world. Power is not important. Money is not important. میں کہتا کلامی ہو رہی ہے بنیادی جو میں بات کروں گا ایک تو بڑی خوبصورت سی ڈیٹیل دسی ہے اختر بھائی. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ओपन कहना ਤੁਸੀਂ भी एक बोल्ड आदमी हो और भाईजान भी बैठे हुए और इनसे भी मैं इनकी भी राय लूँगा सगीर भाई से भी. क्या मौजूदा निज़ाम जड़ा है मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ से भी किया है क्या तालीमी निज़ाम साड़ा ठीक है क्या साड़ी जनरेशन मेरे यस और नो चे नो है तो मैं उसकी डिटेल पूछूंगा क्यों. نہیں سر آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل نہیں ہے. نہیں ہے جی. اچھا میں نا دی پہلے رائے لے لوں جی وائی. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اگر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالیں فار ایگزامپل ہمارے ہاں ایک پڑھا لکھا آدمی کس کو تصور کیا جاتا ہے وہ کون ہے جی. دیکھیں یونانیوں کے ہاں لکھا ہوا تھا ہاں جی سکسیس از کاؤنٹڈ سویٹسٹ اونلی فار دوز ہو سکسیڈ. یہ یونانی کہتے تھے. اچھا جی. تو سکسیس کا کرائیٹیریا جو ہے اس کا تعلق ہمارے نالج سے نہیں جڑا انفارچونیٹلی. جب آپ معاشرے میں یہ امیج دیں گے کہ یہ نالج جو ہے دیکھیں نا جس بندے میں لٹریری سینسیبلٹی ہے یا فلوسافیکل انسائٹ ہے وہ معاشرے میں ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آدمی جو کتابیں پڑھے گا اور کتابوں کی بیسس پہ اپنا نالج امپارٹ کرے گا اس کا فیوچر اس ملک میں یا اس ریجن میں کہوں ویسٹ میں نہیں ایسے. ویسٹ میں امریکن پریزیڈنٹ اگر کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا وہاں پہ بیچ پہ, لیکن وہاں پہ جب ڈین آتا ہے یونیورسٹی کا تو لوگ اس کے آٹوگراف لیتے ہیں. یہ ویسٹ میں ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپ آپٹ کرتے ہیں کہ آپ لیکچرر بن جائیں گے, آپ لوگوں کو پڑھائیں گے, وہ کریں. اور لیکچرر کا امیج یا اسکول ٹیچر کا امیج وہی ہے کہ اگر آپ اس کو ٹیلی فون کر کے اپنے گھر بھی بلا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو وہ بیٹھ کے پڑھائے, اور اس کے عوض جو آپ اس کو معاوضہ دیتے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس کی مجبوری دیکھیں جو معاشرے میں مجبوری اس نے فیس کی ہے کہ وہ اتنے تھوڑے پیسوں کے لیے بھی آپ کے گھر آ کے آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیا یہ اس کارپوریٹ لائر کے لیے یہ چیز ایپلیکیبل ہے؟ اچھا میں ایسی گل میں کنٹینیو کراں کیا یہ جڑی گل انہوں نے کیتی ہے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ अपॉर्चुनिटी ਕੀ ہے? اپرچونیٹی اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بائی چوائس ٹیچر نہیں بنا, بائی چانس بنا ہے جسے اور کوئی جاب نہیں. یہ بات بھی ہے وہ ٹیچر بائی چوائس ٹھیک ہے نا. دوسرے ممالک میں ٹیچر بننے کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے, لیکن اس ملک میں ایک سی ایس پی افیسر کو لائسنس لینا پڑتا ہے, وکیل کو, ڈاکٹر کو, انجینئر کو لینا پڑتا ہے, لیکن جو وکیل اور انجینئر میکر ہے اس کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں. بد نصیبی ہے کہ یہاں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے زیادہ اکیڈمی پاپولر ہو گئی ہیں کیونکہ وہ شارٹ کٹ سکھا رہی ہیں. اور مجھے اچھی لگی اور اس لیے کہ وہ شارٹ کٹ استعمال ہو رہا ہے اور ہم اس کے عادی بھی ہو گئے. اور نہیں عادی ہو گئے, برا نہ بنائیے گا بلکہ ایڈکٹ ہو گئے. ہم اس کے ایڈکٹ کہہ لیں عادی کہہ لیں, ہمیں شوق پڑ گیا اس وقت. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی کامیابی, میں لیتا ہوں اختر بھائی اس پہ رائے لیتا ہوں آپ کی, شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی کامیابی ہمیشہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم گین از آلویز لانگ ٹرم پین. اسٹوڈنٹ ایگزام تو پاس کر لے گا لیکن اس کی پرائس پوری سوسائٹی پے کرے گی کیونکہ نہ اس کے پاس نالج ہے, نہ شعور ہے, نہ دانشوری ہے. اس کے پاس صرف کوئی فکس سلوشن ہے, ٹرکس ہیں, ٹیکنیکس نہیں ہیں. ہمارے ملک کا اگر نظام تعلیم جاننا ہے تو ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا. اختر صاحب نے تو بہت طویل اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بالکل صحیح بتایا, لیکن اس ملک کا نظام تعلیم جاننے کے لیے ہمیں لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پڑھنا پڑے گا کہ جہاں سے انگریز نے ہماری تعلیمی جڑوں پر ضرب کاری لگائی. اچھا اس نظام تعلیم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جب تک آپ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں یہ آپ کو اپنی اوریجنل تھنکنگ اور کریٹیوٹی سے محروم کر دیتا ہے کیونکہ شروع سے آپ کے منہ میں زبان بولتی ہے گیٹ تھرو گائیڈ کی, ماڈل ٹیسٹ پیپر کی اور ٹیچر کی. آپ کو اپنی زبان بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ سسٹم ایسا ہے. کریمنگ پر زیادہ زور ہے, نمبروں پر زیادہ زور ہے کہ اتنے نمبر لے لیے چاہے اندر سے خالی جو. تعلیم کا مقصد ڈگری لینا نہیں ہے, تعلیم کا مقصد ہے سیلف اویئرنیس, سینس آف رائٹ اینڈ رانگ, دور اندیشی, بصیرت, دانشوری پیدا ہو. وہ نہیں ہوتی. 16 کتنا بڑا المیہ ہے کہ 16 سال تعلیم حاصل کرنے, ماسٹر ڈگری لینے کے باوجود بھی اسٹوڈنٹ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتا میں ہوں کون, اب میں کروں کیا.
بے روزگاری کی وجہ یہی ہے کہ وی آر جسٹ پروڈیوسنگ مین پاور وداؤٹ مائنڈ پاور. میں صغیر صاحب ان کی اس بات کا مطلب یہ لوں اپنا اختر صاحب اور اتفاق کریں گے آپ یعنی کہ 16 سال کی تعلیم کو رٹا نام دیں اور یہ شارٹ کٹ کہتے ہیں جتنی بھی اکیڈمیز ہیں اس کو. دیکھیں نا سر مارکس میرا سوال سن لیجیے گا بھائی جان, 16 سال کی تعلیم کو رٹا کہہ دیں کیونکہ وہ تو ایک ہے کہ ہم نے نمبر لینے ہیں ڈگری لینی ہے بس دیٹس آل, اور اکیڈمیز کو شارٹ کٹ کہہ دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی یہاں تک تو ٹھیک ہے بات, ٹھیک ہے کہ یہ ایسا نظام ہم نے اب اوور دی ایئرز ایک پیدا کر دیا جہاں پہ شارٹ کٹس ہیں اور لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ شارٹ کٹس پروفیشنل لائف میں بھی ہیں. انہوں نے ابھی کہا یہ پوری سوسائٹی اس کا پوری سوسائٹی اس کو خمیازہ بھگت. اچھا میں یہ آپ کا جواب لے لوں, میں بریک لے لیتا ہوں. اور یہ خمیازہ کیوں بھگت رہے ناظرین, بریک تو بعد آ کے ایسی پوچھنا ہے. پلیز ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک تو بعد تاری خدمت حاضر. میں تعلیمی نظام اتنے گل کر رہے ہیں اور بریک تو پہلے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی سی. صغیر احمد صاحب میرے موجود نے, اختر جاوید صاحب, اور گل اسی کہہ رہے سا کہ اور بڑی مینوں اپنی ایک گل یاد آ جاتی, اپنی چھوٹی جی گل شیئر کرا. میں بہت کہہ لو کہ ذہین طالب علم کدی بھی نہیں رہا, لیکن ٹھیک ہے ہو جانے سا. تو مینوں نا اکثر ابا جی مینوں کہندے سن یار گل سن بابر علی. میں کہ جی ابا جی یہ رٹا نہیں لانا تو یار تو بھاویں نمبر کٹ لیا تو اے سمجھ میں تینوں کی پڑھا رہا. شعور حاصل کر جی میرے ابا جی کہندے سن, مینوں تہاڈی اس گل تو مینوں یاد آیا. تے مینوں نا صغیر بھائی وہ کہندے کہ یار اے جڑا تو سوال ہے نا اینوں تو ذہن نشین کر لے, بھاویں تو جو مرضی کر, اے تینوں باقی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. بیٹھے تو بیٹھ کے تیرا ادا کی ہے وہ گل ہن مینوں سمجھ آئی ہے. 16 سال دی تعلیم, 16 سال پڑھے چلو جو 20 سال پڑھے جی تعلیم دے ہر دن بندہ ایجوکیشن حاصل کرے تے کاٹے, وہ رٹا نہ مارے. رٹا سسٹم زیادہ ہو گیا اور سانو پچھلی چیزاں یاد نہیں ہیں اختر صاحب, یاد نہیں آج کی بھی جو جنہوں نے میموری کا ٹیسٹ ہے, نالج کا نہیں ہے. تے میری ہن 2 سوال نے, وہ میں واپس لینے تھوڑے کولوں. ایک سوسائٹی خمیازہ بھگت رہی ہے شارٹ کٹ دی صورت چ, اکیڈمیاں نے. میرا اس پروگرام جو مقصد ان اکیڈمیاں دے خلاف نہیں ہے یا میں ایتھے بیٹھا انہاں نوں میں تنقید دا نشانہ, سسٹم کی بات کر رہے ہیں, سسٹم دی اسی گل کر رہے ہیں. ہن آپ یقین کریں اب نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھ لیں اکیڈمی میں, پیر رکھنے کی جگہ نہیں, اب اکیڈمیوں میں سفارشیں ہو رہی ہیں. بالکل اس چیز کا آپ کو بھی علم ہوگا. اب یہ دیکھیں نا انہوں نے مشروم کھلا لارڈ میکالے کی یہ گفتگو جو ہوئی اس میں دیکھیں ہوا کیا. اچھا آپ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب کانٹیننٹ کا المیہ کیا تھا. سب کانٹیننٹ میں کیا ہوا, یہاں پہ برٹشرز تھے, برٹشرز نے کہا ہم یہاں ریفارمز لائیں گے, انہوں نے یہاں پہ لاز بنانا شروع کر دیے, یہاں پہ ان کے بنائے ہوئے قوانین کو آپ نے فالو کرنا شروع کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں 1898 1868 1905 ہم سول پروسیجر کوڈ, کرمنل پروسیجر کوڈ, پاکستان پینل کوڈ وہی ہے جس میں آج تک ہم امینڈمنٹ نہیں لا سکے, اور وہی سارا لا ہم پڑھتے ہیں. ان کا بنایا ہوا سسٹم ہمارے ساتھ ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہے. آپ کے سرکاری اسکول ہیں, ساتھ ایک پیرلل سسٹم ہے. جو لوگ اس وقت معاشرے میں آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے یہ تمام وہ والے لوگ ہیں جو اس پیرلل سسٹم سے نکل کر آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہمارے ہاں یہ ایک امیج دیا جاتا تھا کسی زمانے میں, ہمیں بڑا شوق تھا, مطلب میری لینگویجنگ تھی کہ میں لیکچرر بنوں. میں گورنمنٹ کالج سے جب ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں, تو میں نے لیکچرشپ کا امتحان دیا, پنجاب پبلک سروس کمیشن میں فرسٹ تھا. میں نے لیکچرشپ شروع کی کیونکہ میرا خواب تھا لیکچرر بننا. لیکن دی مومنٹ آئی اسٹارٹیڈ یو سی ٹیچنگ دی اسٹوڈنٹس, تو آئی ریئلائزڈ کہ شاید یہ پروفیشن میرے لیے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ دے وڈ لیمپون اپون دی یو سی جو بھی لیکچرز اور جو سارا کچھ تھا. تو مجھے یہ لگا کہ پھر مجھے مقابلے کا امتحان اور CSS کرنا چاہیے. تو CSS میں کیوں کر رہا تھا, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ ایک 4 مہینے 5 مہینے کا میں ایگزام دے کے اور پھر اس پوزیشن میں ہوں گا کہ شاید میں وہ کر سکوں جو میں ایکچولی کرنا چاہتا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو ہیو اے پلیٹ فارم. اگر مجھے سیوک سینس یا کلچرل اورینٹیشن سمجھانی تھی تو آئی وانٹیڈ ٹو ہیو اے پلیٹ فارم. تو پھر مجھے CSS کا امتحان دینا پڑا. جب میں CSS کا امتحان دیا تو میں نے ہسٹری بھی پڑھی ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان میں کتابیں لکھی اور سارا. آپ مجھے بتائیں یہاں سول سروس کی ہسٹری کیا ہے. بہت بڑے رائٹرز, پرولیفک رائٹرز تھے جو سول سروس کا امتحان دیتے تھے اور پھر آ کے سوسائٹی میں ریفارمز لاتے تھے. جیسے سر نے فرمایا کہ اکیڈمیوں نے زندگیوں کو ایک تو شارٹ کٹ کی طرف لگا دیا اور چیزوں کو میتھوڈیکل کر دیا.
اب یہاں مقابلے کا امتحان بھی میتھوڈیکل ہے. کوئی بھی ایگزام آپ دیں گے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کمبینیشن لیں گے, ڈبل میتھس, فزکس, اسٹیٹس, فلاں یہ کمبینیشن لیں گے. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اور اس کے علاوہ کہ پچھلے چند سوالوں کے سوال بھی یاد کر لیں گے اور بس انہیں وہی معلوم ہے کہ وہی آ رہا ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلیبس یہ ہوتا تھا کہ آپ کا امتحان انگلش لٹریچر کا ہوگا, آپ کا امتحان فلسفی کا ہوگا, آپ کا امتحان اکنامکس کا ہوگا, آپ کا امتحان لاء کا ہوگا, آپ کا امتحان انگریزی زبان کا ہوگا, آپ کا امتحان پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہوگا, آپ کا امتحان پاکستان افیئرس کا ہوگا, آپ کا امتحان ڈومیسٹک افیئرس کا ہوگا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہوگا. یہ پرسنالٹی میں ساری چیزوں کی ایمباڈیمنٹ ہوگی تو آپ ایک سول سرونٹ بن سکیں گے یا کسی بھی پروفیشن میں آگے جا سکیں گے. لیکن اب ٹرکس آف دی ٹریڈ ہے. اس سسٹم کا جو خمیازہ سر فرما رہے ہیں کہ بھگت رہے ہیں, اس میں ٹرکس آف دی ٹریڈ میں کیا ہیں کہ اب شاید ایک پولیٹیشین کے گھر آپ کیک لے کے چلے جاتے ہیں تو you will be having a very bright future. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوزیشنز لینے کے لیے, اپنی اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے, اپنی ٹرانسفرز کرانے کے لیے آپ کسی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن یا پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن, پہلے پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ اس طرح کے کلچر سے ناواقف تھا, محفوظ تھا. اور اب یہ والا کلچر وہاں بھی سپل اوور ہو گیا. غیر محفوظ ہے. آپ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں, کسی بینک میں, کسی لیزنگ کمپنی میں, کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی میں آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ ویل کنیکٹڈ نہیں ہے سوسائٹی میں. بلکہ معاف کیجیے, کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس رس نہیں ہے, رے سے رشوت, سین سے سفارش, اس وقت آپ کا گیٹ کھلتا ہی نہیں. بابر بھائی آپ دیکھیے گا کہ نیچے لکھا ہوتا ہے کائنڈلی گیو 2 ریفرنسز. اس ریفرنسز میں جتنے بڑے آدمی کا نام لکھیں گے اتنی شاید بیٹر پوزیشن آپ کو مل جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو مجھے بتائیں وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی کالجز میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ وہ یہ سب کچھ دیکھتے نہیں. اچھا ایک چیز کا اور بھی میں ایک چیز میں جڑی دیکھی میں فیل کی تھی وہ میں پوچھتا جاواں اپنے دونوں محترم مہماناں نوں. ایک چیز جڑا بچہ لے کے نکلے گھروں تے ایک ہوندا ہے نا ماں پیو میرا بچہ یہ بنے گا, ذرا غور نہ سننا پائے, میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, مثال دیتا میرا بچہ پائلٹ بنے گا, جہاز اڑائے گا, یا میرا بچہ انجینئر بنے گا. یہ موٹیاں گلاں سی فلماں جی, میں آپ رول بھی کیتا. ہن اس بچے نوں تو پوچھو انہیں کی بننا, چلو وہ بھی ٹھیک ہے. ہن بچہ اپنے خواب لے کے جا رہا ہے اتنے, اچھا اتنے وہ ڈگری بھی ہو گئی, اگے گیا ہے وہ خواب چکنا چور, نہ انہیں پیو دی منی نہ اپنی منی, وہ تیسری کسی اور کشتی سوار رہا اور وہ کیپیبل نہیں ہے, مطلب اس جاب کے وہ قابل بھی نہیں ہے. اس ملک میں تو ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا, تعلیم اس کو کس چیز کی دی گئی. ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہاں بچوں کو روبوٹ بنا کر والدین ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ان سے شعور آیا ہے ویسے, اب آج تک بھی لانگ وے ٹو گو. اب بچے کو ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, جس بچے نے بننا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھتا. اور والدین بچے کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو وہ خود نہیں بن سکے, اپنی خواہشات کی سلیب پر اسے چڑھا دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا اس بچے میں وہ ریلیونٹ ٹیلنٹ ہے یا نہیں. لیکن ڈاکٹر بن جائے انجینئر, اور بعد میں وہ نہ ڈاکٹر بنتا ہے نہ انجینئر, بلکہ تماشا بن کے رہ جاتا ہے. سر یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے نا. یہ ارریلیونٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب بچہ رائپ ہوتا ہے اور وہ لانچ اس کو آپ کرتے ہیں سوشل فیبرک میں, تو وہاں پہ معاشیات کا کانسیپٹ جڑ جاتا ہے آپ کی جاب کے ساتھ. جی صحیح. یہاں پہ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز یا ایکیڈیمک ڈسکشنز تو کمروں میں بیٹھ کے ہوتی ہے نا, پریکٹیکل لائف کے اندر تو اس کا اکنامکس کے ساتھ تعلق ہے, معاشیات کے ساتھ تعلق ہے. ایک آپ مجھے بتائیں فیملی یونٹ میں کسی کے 2 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں, تو میں آپ کو سچ میں بات بتاؤں کہ ایک ایسا بھائی جو زیادہ سیلری لے کے آتا ہے گھر میں, والدہ بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے, باپ بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے, اور گھر کے اندر ڈسکریمنیشن ہے. گھر کے اندر یہ بڑی اچھی بات کی فیملی یونٹ نہیں, ادھر ہی ایک گھر میں بھی پالیٹکس چل رہی ہے. انسان کا تعین اس کی مالی ویلیو پر ہو رہا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہن گھر دے اندر جڑے مختلف اسی ایزی اسکیپ سوچنے میں بھی ایزی اسکیپ ہے, اسی اپنی سہولت لئی اگر کسی نے اللہ نے پیسہ دیتا ہے تو انہیں 2 3 4 میں ایسے بھی گھرانے کو جاتا ہوں 3 آ رہے ہیں, ان کے ٹیوٹرز آ رہے ہیں جی ٹیوشن دینے لئی. میں انہوں نے بیچاریاں دی جاب کے خلاف نہیں ہاں, کیا ماں اور باپ کا کوئی کردار نہیں ہے بچے کو پڑھانے کا, یا وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا؟ پہلے میں ادھر سے جواب لے لوں. جی صغیر بھائی. پیرنٹنگ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. والدین سمجھتے ہیں کہ مہنگے اسکول میں بھیج کے بچے کو کمپیوٹر دلوا کر ہم نے حق کے فدری ادا کر دیا ہے. ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں, کبھی انہوں نے ٹیچر سے کوارڈینیشن نہیں کیا, نہ اپنے بچے کی تعلیم حافظ جاننے کی کوشش کی, نہ ان کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی فیلنگز ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو تمام سہولیات دے کے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا, جبکہ بچے کو پیرنٹنگ کی ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے.
والدین کو میں ہمیشہ اپنے سیمینار میں یہ کہا کرتا ہوں کہ والدین جو سب سے بڑا گفٹ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیلی اپنے بچوں کو وقت ٹائم دینا چاہیے, ان سے باتیں کیجیے, صحیح, ان سے انہیں ایک احساس تعلق, احساس شفقت, سینس آف بلانگنگ ملے, کیونکہ بچے دے فیل آئسولیٹڈ, اور یہی آئسولیشن بڑے ہو کر ان میں جو ایموشنل گیپ اور نیگیٹو ہیبٹ پیٹرن پیدا کرتی ہے وہ پوری سوسائٹی کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بچوں سے زیادہ والدین کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ والدین کے حقوق و فرائض کیا ہے. فرض یہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کو اسکول دے دوں, کار بھیج دوں اور اچھی مادی سہولتیں دلا دوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں بچے کو ایک اچھا انسان بناؤں, ان ویلیوز کو ری انفورس کروں جو وہ اسکول میں سیکھتا ہے. اب بچہ اسکول میں کچھ اور سیکھتا ہے, والدین کا عمل کچھ اور ہے, بچہ تضاد کا شکار ہو جاتا ہے کہ ٹیچر نے تو یہ کہا ہے, اپنے گھر میں یہ دیکھ رہا ہوں, تو کون صحیح ہے کون غلط ہے. نتیجہ کہ اس کے اندر سپلٹ پرسنالٹی, نیگیٹو ہیبٹ پیٹرنس. اختر بھائی بڑی اچھی بات کی کہ ادھر بعد میں سوال ہے کراں کہ کی تعلیمی نظام جڑے ادارے نے بچے دی تعلیمی معیار نو بہتر کر لی, کیا ریگولر بیسس تے والدین نو بلانا چاہیے؟ جی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ وہ تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, لیکن دیکھیں نا اصل میں جو ایشو ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں ایسی سٹیز کی جو اربنائزیشن کے پروسیس میں کراچی, اسلام آباد, لاہور, بڑے شہر. بکھر میں کیا ہوتا ہے, بہاولپور میں کیا ہوتا ہے, رنگیا خان میں کیا ہوتا ہے, بہاول نگر میں کیا ہوتا ہے. آپ وہاں کے اسکولوں کی کنڈیشن دیکھیں نا, ڈائلیپیڈیٹڈ کنڈیشن ہے وہاں پہ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سلیبس کیا ہے, کتابیں کیا ہیں, 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر پیدل جانا ہے, واپس آنا ہے. یہ آپ کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں؟ اس اربنائزیشن کے پروسیس میں وہ جو ایگزوڈس والی سچویشن ہوتی ہے, گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں, اس مائگریشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ نے کہا لاہور سٹی آف کالجز ہے, ساری یونیورسٹیز یہاں پہ ایکریڈیٹڈ ہیں, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سارا کچھ, اب سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. آپ نے سارے پرائیویٹ کالجز کو افیلیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. کوئی آپ نے کوئی کرائیٹیریا بنایا کہ نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے ہوں گے, ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا کیا ہوگا, اس پہ کتنا اسٹرکٹ ہوگا, یا دیکھیں ایک کلاس میں کتنے ہوں گے, امپلیمنٹیشن کیا ہوگی, کچھ نہیں. کچھ نہیں, چیک اینڈ بیلنس تو ہوئی نہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی اگر ہے تو آکسفورڈ یونیورسٹی اگر 1500 1700 1800 میں اگر وہاں کے لوگ تھے اور جو پورے زمانے میں جنہوں نے کتابیں لکھی, بیسٹ سیلرز بنے اور نوبل لوریٹس تھے, اور تو کیا ابھی اس میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی, کسی بھی طرح کی نہیں آئی. ہم کس ماڈرن کانسیپٹ آف ایجوکیشن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ آپ جس طرح سر نے ابھی پھر کہا کہ آئیڈینٹی کرائسس پیدا, سپلٹ پرسنالٹیز بنا, وہ ڈائگریشنز میں سوچتے ہیں. ایک آدمی جو گاؤں سے شہر آتا ہے وہ شہر کی ایک پڑھائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بعد ہی ہیز ٹو گو بیک. وہ جب واپس جاتا ہے تو وہاں اس کو وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں. اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو بہت ٹاپ کلاس آپ کے سلاٹس میں آتے ہیں سارے لوگ اسٹوڈنٹس, وہ کیا ہوتے ہیں برین ڈرین باہر کی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں. وہ پاکستان چلاتا کون ہے؟ آپ کے بی گریڈ لوگ, آپ کے سی گریڈ لوگ, آپ کے سارے سول سرونٹس, آپ کی سارے ڈاکٹر, یہ سب بی سی گریڈ لوگ ہیں. جو ٹاپرز ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں, یو ایس ایم ایل ای کر کے انگلینڈ امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہاں کے آنکولوجسٹ ہیں, وہ یہاں کہاں ہو رہا ہے. اختر صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا, پچھلے 350 سالوں میں عالم اسلام میں کوئی ایسی ریسرچ, ایسی انوویشن نہیں ہوئی کہ جو ورلڈ لیول پر اپنے آپ کو منوا سکے. امریکہ کی یونیورسٹی میں وہاں رہا ہوں, کافی عرصہ ہوں, ٹیچروں سے ملا ہوں, نوبل پرائز ونر سے 72% سے زیادہ پروفیسر کو نوبل پرائز ملے ہوئے ریسرچ پر. یہاں نہ ٹیچر کبھی کسی کو توفیق ہوئی کہ کتاب لکھے, ریسرچ کریں, اور وہ شارٹ کٹ کرتے ہیں. اگر دریا خشک ہے تو نہر کو پانی کہاں سے دے گا؟ اسٹوڈنٹ پھر بھی ویسے ہی ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو خود شارٹ کٹ کرتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹ کو بھی کوئی سکھاتے ہیں. چلیں جی, نتیجہ ایک ویشیس سرکل ہے. بالکل. اور ایک اور بھی المیہ یہ ہے کہ ہماری اکیڈمی, اسکول, کالج ہیں, ان کا تمام فوکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے, زندگی کے لیے نہیں. کوئی انہیں لائف سکل نہیں سکھائی جاتی. اچھا جی, بریک لینے, فوکس ایگزام والے اور زندگی تیاری بارے چ نہیں کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں دس رہے, مزید آ کے بریک تو بات گل کرنے ہیں. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک تو بعد تھوڑی خدمت جی حاضر, اور میں اپنے مہمانوں گل کر رہا سا تعلیمی اداریاں دے تعلیم دا نظام دے بارے چ, اور جڑے تعلیمی ادارے جڑے ایگزامینیشن سسٹم ہے یہ بھی ہونا چاہیے کوئی بہتر, یا یہ جتھے لگے ہیں دیکھیں ایگزامینیشن سسٹم میں جو
کچھ چینجز یہ لے کر آئے ہیں. اچھا. وہ اس میں پرائمری چینج جس پر مجھے اختلاف ہے اچھا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹو اپروچ سے آبجیکٹو اپروچ ذاتی اختلاف یہ مجھے لگتا ہے اچھا کہ آپ سبجیکٹو سے آبجیکٹو کی طرف چلے گئے. اچھا مثال کے طور پہ کہ آپ کا ایگزام ہی آبجیکٹو ٹائپ کویسچنز پہ بیسڈ ہے. آبجیکٹو ٹائپ کویسچن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کے سامنے ایک کویسچن مارک ہے, ایک کویسچن آپ سے پٹ کیا گیا اور آپ کے پاس 4 ملٹیپل آپشنز ہیں, ایم سی کیوز ہیں, اس میں آپ نے ٹک کرنا ہے. یہ ہمارے سسٹم میں اپلیکیبل اس لیے نہیں ہے کہ پھر اس میں پڑھائی لکھائی کس طرح سے ہوگی. مجھے آپ بتائیں, جب آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں اور آپ نے گیس ورک کرنا ہے کہ کون سی کریکٹ ہے, تو جس آدمی کو نہیں بھی آتا وہ بھی 4 میں سے ایک سیکوینس بنا کے آپشن دے سکتا ہے. لیکن یہ کہاں چلا گیا کہ آپ سنٹیکسیکلی غلط لکھتے ہیں, آپ لنگوسٹیکلی غلط لکھتے ہیں, آپ کا رائٹنگ ایکسپریشن ٹھیک نہیں ہے, آپ ہائپربولک سٹائل میں لکھتے ہیں, آپ کے ایکسپریشن میں وربوسٹی آتی ہے, آپ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ ایکٹیو سے پیسو میں چلے جاتے ہیں. یہ سب باتیں کیا ختم ہو گئی تعلیمی نظام سے؟ اس کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ کیا لکھنے لکھانے کا کام ختم ہو گیا؟ کیا اب ہمارے رائٹنگ پاور ختم ہو رہی ہے؟ رائٹنگ پاور ختم ہو گئی. اب تو ٹچ آ گیا نا بھائی, آپ ٹیکنالوجی کے خلاف لگ رہے ہیں. ان ایم سی میں تو سوال کروں گا, ٹیکنالوجی کے خلاف ہو تسی؟ میں ٹیکنالوجی کے خلاف اس حد تک, ریسرچ کی حد تک از گڈ, ریسرچ کریں سب کچھ کریں, لیکن اگر آپ نے اپنی انگریزی جو ہے وہ موبائل میں بھی اردو میں لکھنی ہے تو آپ نے پھر رائٹنگ پاور ختم ہو گئی. تو پھر یہ امریکہ کے رائٹرز اور پرولیفک رائٹرز کیا ہم پروڈیوس کریں گے جب ان کو لکھنا نہیں سکھا رہے آپ, ایکسپریشنزم کی ٹیکنیکس کیا نہیں سکھا رہے, لکھنے کی ٹیکنیک سبجیکٹو ایگزامینیشن سسٹم ہی نہیں ہے, تو لکھیں گے کہاں سے؟ وہ پین پکڑیں گے ہی نہیں, وہ کتاب پکڑیں گے ہی نہیں. اختر صاحب کی بات کی تائید میں کرتا ہوں کہ جی یہاں ایگزام میں اس کا نالج یا شعور نہیں, صرف اس کی کریمنگ اور اس کی میموری ٹیسٹ کی جاتی ہے. شوٹنگ ان دا ڈارک ایم سی ایم میں اگر اس نے صحیح نشان لگا دیا تو وہ پاس ہے, لیکن وہ اسٹوڈنٹ جس نے سارا سال پڑھا ہے, سر وہ تکا بھی لگ سکتا ہے. ہاں وہی ہے, بس یہ دراصل وہی ہے. تو پھر جب تکا لگا کر امتحان پاس کرنے والا اسٹوڈنٹ زندگی میں داخل ہوگا, وہاں وہ کیا کرے گا؟ اس طرح کسی نے غور نہیں کیا, کسی نے غور نہیں کیا, کوئی غور کرنا نہیں چاہتا. یہ جڑا کہہ رہے ہیں نظام چل رہا ہے, اب تک کوئی ایسی پالیسی بنی نہیں. اچھا, ایک اور چیز اختر صاحب کہ واحد ملک ہے کہ جہاں بیک وقت 6-7 نظامی تعلیم رواں دواں ہیں. ای لیول کچھ اور ہے, کیمبرج کچھ اور ہے, آرمی کے اسکولوں میں کچھ اور ہے, بورڈ کے اسکول کچھ اور پڑھا رہے ہیں, اور پرائیویٹ جو ادارے ان کے اپنا سسٹم ہے. یونیفارمیلٹی ہے ہی نہیں, یونیفارمیٹی ہے ہی نہیں. قوم کی آئیڈیالوجی کے مطابق وہ انسان نہیں پیدا ہو رہے جو اندر سے پاکستانی ہو. ہم ڈفرینٹ کلاسز پیدا کر رہے ہیں. میں آپ کو سر بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ گریجویشن کا سلیبس جو ہم 20 سال سے پڑھ رہے تھے, جیسے آپ نے بھی بلبل کا بچہ پڑھا ہے نا, کھاتا تھا کھچڑی, میں نے بھی وہی پڑھا ہے. اس کے بعد ایک بلبل کوئی آئی نہیں, اس کے بعد وہ ایک ہی بلبل تھا. یہ تو تبدیلی کا حال ہے. آپ نے گریجویشن میں کہا کہ گریجویشن کے امتحان میں ہر آدمی انگریزی میں فیل ہو جاتا تھا. یہ ایک کلچر تھا کہ انگریزی آپ پاس کریں گریجویشن. انہوں نے کیا کیا کہ سلیبس بدل دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلیبس بدلا ایک اچھے آبجیکٹو کے ساتھ کہ آپ نے شارٹ سٹوریز انٹروڈیوس کرائی, آپ نے پروز انٹروڈیوس کرائی, آپ نے پوئٹری انٹروڈیوس کرائی, سارا کچھ. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 6 پروفیسرز نے ریزائن کر دیا, 4 پروفیسرز نے کی اکیڈمیز بند ہو گئیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نئی کتابیں پہلے ہم پڑھیں گے تو پھر ہم پڑھائیں گے نا. اور ان کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا, کلاس لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ تو حالت ہے ان پروفیسرز کی جو 30 سال سے ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا مطالعہ کتنا ہوگا جو انہوں نے امپارٹ کرنا ہے. یہ سرکاری اسکولوں میں آپ کی بات کی میں تائید کروں گا. اگر آپ پوچھیں ٹیچروں سے, اور میں نے اکثر سے پوچھا ہے کہ جی آپ کو کتنے سال ہو گئے پڑھاتے ہیں, کہ جی 15 سال. اگر آپ ان کا نالج ٹٹول کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تجربہ 1 ہی سال کا ہے, 15 سال سے وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. کبھی اس نے اپنے ڈیٹ اپڈیٹ نہیں کیا, کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی, کوئی ریسرچ نہیں کی. تو پھر آبجیکٹو ٹائپ سوٹ کرتا ہے نا, پھر ایم سی کیو سوٹ کریں گے نا سر. پھر ڈاکٹری کے امتحان میں بھی وہ کہیں گے کہ جنہوں نے 900 نمبر اور 1000 نمبر لیے ہیں ایف ایس سی میں. تہاڈی گفتگو تو لگ رہا ہے کہ ایف ایس سی تے ڈاکٹری جڑے ہے وہ دوبارہ امتحان دے کے اور ان سے ایم سی کیوز کرائیں آپ, اور پھر وہ ڈاکٹر بنیں گے اگر ٹیک صحیح لگائیں گے. ایک تے طویل فہرست کھل پے گی تے بڑا. تے ہن فوری طور تے اس تے کی کیتا جائے تہاڈی رائے دے مطابق؟ صغیر صاحب بیٹھے نے, اختر صاحب بیٹھے, ہن کی ایدے تے کی امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ بابر صاحب اس سے پہلے اقبال کا ایک شعر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی لکھا ہے کہ اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہیں ہے. ہماری تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں جو ہیں اب وہ جو ہے نا ایک مارکیٹ بن گئی ہے, انڈسٹری بن گئی ہے. ٹھیک ہے, تعلیم نہیں دی جا رہی. جب تک کہ روٹ کاز نہیں ٹھیک ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا.
اگر گندگی میرے کپڑوں پہ لگی ہے اور میں آئینہ صاف کر دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صفائی ہوگی. جب تک کہ بیسک ویلیوز نہیں ٹھیک ہوں گی. اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. پیسہ ضرور کماؤ لیکن ਉਹਦਾ کوئی طریقہ ایسا بناؤ کہ ਉਹਦਾ فائدہ بھی اگے کسی ਨੂੰ ਮਿਲੇ. ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ طریقہ کار جو ہے طریقہ کار بدلو اور پھر ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ہم نے دیا کیا بھائی اتنے سالوں میں. میں سر یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں انٹلیکٹ کی کمی نہیں ہے, ان میں انٹیلیجنس کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی پوٹینشیل بہت ہے. یہ سر ورلڈ کا سب سے زیادہ فرٹائل ریجن ہے ماشاءاللہ. یہاں کے لوگ سب کانٹیننٹ کے لوگ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انویڈرز اسی ریجن میں آتے تھے نا تو ایشو کیا تھا, یہاں یہ جو لوگ تھے ان میں بہت زیادہ کریٹیوٹی اور ٹیلنٹ تھا, پوٹینشیل تھا. یہ نہیں دیکھیں یہاں کا اکبر بھی اکبر نامہ لکھتا تھا, جہانگیر تو اس کے جہانگیری لکھتا تھا. دے ور رائٹرز, وہ آکلٹ سائنسز پڑھتے تھے, نیچرل سائنسز پڑھتے تھے, فلسفہ پڑھتے تھے, ادب پڑھتے تھے. یہ ان کو ضرورت نہیں تھی. صحیح بات ہے. لیکن فرق کیا تھا کہ ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا جہاں پہ اس کی اپلیکیبلٹی ہم سمجھتے نہیں کہ معاشرے میں اس کی کوئی اپلیکیبلٹی. تو معاشرے میں جب تک اس کو یہ لگے گا, آپ ایک دیکھیں ٹوفل کا امتحان, ٹیسٹ آف انگلش ایز فارن لینگویج, یہ دیا کرتے تھے اور باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ یہ اس طرح کا امتحان کو یہاں انٹروڈیوس کر دیں کہ بھائی ہم آپ کو ایم اے کی ڈگری نہیں دیں گے جب تک آپ جی آر ای نہیں کریں گے, جب تک آپ یہ سیٹ نہیں کرتے, جب تک آپ ٹوفل نہیں کرتے ہو. تو میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں سب لوگ پاس کرتے. بڑی وہ بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے سسٹم آسان بنا دیا کیونکہ آپ کا فوکس ڈگری لینا تھا اور اس کے عوض پیسے کمانے تھے انسٹالمنٹس میں. کوارٹر انسٹالمنٹس لینی تھی, وہ آپ نے لے لی, آپ نے ادارہ چمکا لیا, بزنس کر لیا, کمرشل ایکٹیویٹی. اب لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایجوکیشن میں بڑا پیسہ ہے جی, آپ اسکول بنائیں, کالج بنائیں, آپ کو فرینچائز دیتے ہیں, فرینچائز دیتے ہیں آپ کو, فرینچائز کے پیسے ہیں, اس پہ بڈنگ ہوتی ہے سر. تو آپ نے اتنی کمرشل ایکٹیویٹی ایجوکیشن پہ, اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کچھ بھی اس پہ سٹیپ نہیں لیتی. یہ کس طرح سے فرینچائزز مل جاتی ہیں اور وہ ایکریڈیٹڈ اور اختر صاحب فرینچائز وہ شخص لیتا ہے جس کا تعلیم سے دور کا بھی واسطہ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کا ایک ہوٹل ہے, وہ شام کو پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہے, ساتھ امریکن اسکول کی برانچ کھولی ہوئی ہے. صحیح بات ہے جی. بہرحال جی تھینک یو ویری مچ میرے دونوں مہمانوں کا. صغیر احمد صاحب تھوڑا بہت شکریہ, اختر جاوید صاحب تھوڑا بہت شکریہ, اور اختر بھائی تھوڑا اگے دے دو صغیر بھائی نوں تاڑے نال, اور اختر بھائی تاڑے نال جان گے. تھینک یو ویری مچ. تہاڈی ایک رائے لئیے اور مقصد پروگرام دا یہی سی کہ ناظرین تہاڈے تک انفارمیشن پہنچانا. ہن فیصلہ تہاڈا اپنا ہی ہے, تسی آپ دیکھنا ہے. تعلیم سمجھ کے اگر سکھا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر انہوں کاروبار سمجھا جائے تو پھر زیادتی ہوئے گی. فیصلہ تسی آپ کرنا ہے. اپنا خیال رکھو, اپنے نال پیار کرو, تے اپنے جتنا بھی ٹیلنٹ ہے انہوں دا خیال رکھو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو.